बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू डेवलपमेंट डायलॉग। आई एम सादिया अफसाल। पाकिस्तान पावर्टी एलिविएशन फंड की तरफ से आप हमारी ये पॉडकास्ट सीरीज़ देख रहे हैं और आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो इंतहाई अहम है। पाकिस्तान पावर्टी एलिविएशन फंड, जिसकी कोशिश है कि गुज़श्ता 2 दहाइयों से ज़्यादा इस सफ़र में जो कामयाबियाँ हासिल की हैं उस पर बिल्ड किया जा सके। 25 साल टू बी प्रिसाइज हो गए हैं इस इदारे को और तख़फ़ीफ़ गुर्बत के लिए जो जो काम किए हैं, हम देख रहे हैं कि इस नए दौर में गुर्बत की भी जो शक्लें हैं और जहतें हैं वो तब्दील होती चली जा रही हैं। किस तरीके से ये जो पावर्टी है, जो हाई लेवल्स ऑफ पावर्टी पाकिस्तान फेस कर रहा है, वो इवॉल्व कर रहे हैं और इसके साथ ऑर्गेनाइजेशन की इस चीज़ को टैकल करने की जो अप्रोच है वो कैसे तब्दील हो रही है, आज इस पे बहुत तफसील से हम बात करेंगे। इस सफ़र में हम देखते हैं कि एक चीज़ जो मद्देनज़र रखी गई इस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से वो ये रही कि एक इंक्लूसिविटी लेकर आई जाए, तमाम लोगों को इसमें शामिल किया जाए और एक ऐसी कम्युनिटी बनाई जा सके जो कि ख़ुद इस काबिल हो कि उस चीज़ को फॉर लॉन्ग टर्म सस्टेन कर सके। आज यही टॉपिक है, एम्पावरिंग कम्युनिटीज़ फॉर सस्टेनेबल चेंज। एंड टू टॉक मोर अबाउट दिस, आज हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पावर्टी एलिविएशन फंड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नादिर गुल बड़ेच साहब। बहुत बहुत शुक्रिया जी। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक है जी। हम देख रहे हैं PPAF का नाम सबने सुन रखा है। 2000 जब से ये मार्ज़ वजूद में आया इदारा, 25 साल का अरसा हो गया। मुल्क में गुर्बत का ख़ात्मा करना, गुर्बत को कम करना, ये आपका गोल है। लेकिन वक्त के साथ गुर्बत की भी शक्लें तब्दील हो रही हैं। कहीं पर ज़्यादा हो रही है, कहीं पर कम हो रही है, कहीं पे ये क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं, ज़लज़ले आ गए, सैलाब आ गए। आपकी अप्रोच कैसे तब्दील हुई है, इस इदारे की अप्रोच कैसे तब्दील हुई है पावर्टी से डील करने की? जी, बहुत शुक्रिया। इनफैक्ट आप देखें कि ओवरऑल पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए एक तो ओवरऑल इकनॉमिक ग्रोथ की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन होती है और पाकिस्तान ज़रूरी मुल्क है बेसिकली, तो आपकी इन्वेस्टमेंट एग्रीकल्चर के अंदर, लाइव स्टॉक के अंदर जदीद तकाज़ों के मुताबिक, मिनरल रिसोर्सेज हैं उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट, जो एनर्जी के क्राइसिस हैं उसको एड्रेस करना, और फिर आजकल जो एक नया ट्रेंड डिजिटल वर्ल्ड है, ई कॉमर्स है, ICT है, उसके ऊपर, तो ये सारे कंट्रीब्यूट करते हैं मेगा इकनॉमिक डेवलपमेंट के हवाले से। और जब मुल्क में इक़्तिसादी तरक्की होती है तो यकीनन उसका इम्पेक्ट होता है गरीबी के ऊपर भी, और इसीलिए हम देखते हैं कि जो अर्बन एरियाज़ हैं पिछले 25 सालों में उसमें पॉवर्टी कदरे रिड्यूस हुई है कंपेयर टू रूरल एरियाज़। अगर हम 25 साल पहले देखें तो 63% पॉपुलेशन जो थी हमारी वो बिलो पॉवर्टी लाइन थी, और फिर बीच में फ़ेज़ आया कि 18% पे आई, और फिर कोविड के बाद दोबारा ये इंक्रीज़ होकर 25% पे आई। ठीक है। तो एक तो है मैक्रो इकनॉमिक ग्रोथ जब होती है तो यकीनन उसका असर हर शहरी पे होता है, लेकिन इस तमाम सिनेरियो के अंदर हम देखते हैं गुर्बत पाई जाती है घर की सतह पे। सही। इस वक्त भी जो हमारा जो टारगेट ऑडियंस आप कह लें तो पाकिस्तान एक बहुत बड़ा सोशल सेफ्टी का प्रोग्राम चला रहा है जो कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, और 10 मिलियन बेनिफिशरी हैं। इसका मतलब ये कि 1 करोड़ ख़ानदान आपके ऐसे हैं कि जो स्टिल गुर्बत की निचली सतह पे हैं। अब इसको एड्रेस करने के लिए बेसिकली है कि हर घर की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है। बिल्कुल। एक सिंगल वुमेन हेडेड हाउस होल्ड है, उसके लिए अप्रोच डिफरेंट होती है पॉवर्टी रिडक्शन की। एक घर है उसमें 3 जवान हैं, वहाँ पे अप्रोच आपकी डिफरेंट होती है। तो जो हमने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सीखा है कि इन गरीब घरानों को ग्रेजुएट करने के लिए, इनकम पॉवर्टी की मैं बात करूँ, कि इनकम पॉवर्टी रिड्यूस करने के लिए इन घरानों को हमने बहुत सारे मॉडल टेस्ट किए, और ये पूरी दुनिया में टेस्ट हुए, अफ्रीका के अंदर टेस्ट हुए, एशिया के अंदर टेस्ट हुए। तो इसको पॉवर्टी ग्रेजुएशन का मॉडल का नाम दिया गया। अफ्रीका में अगर देख लें तो वहाँ पे उन्होंने सबसे पहले लोगों के घर बनाए और उसके बाद फिर इंटरवेंशन, सेट ऑफ इंटरवेंशन शुरू की। हमने पाकिस्तान के अंदर जो एशिया के अंदर काम चल रहे थे उसी को ध्यान रखते हुए बहुत सारी इंटरवेंशन की, और सक्सेसफुल 3 प्रोडक्ट हमारी रहे। एक तो ये कि उस जो 0 to 23 सबसे पहले टारगेटिंग है, जो पॉवर्टी स्कोर कार्ड है या जो NESR है जो इसने इंट्रोड्यूस किया, कि उसमें आप गौज करते हैं कौन सा घराना गुर्बत की किस कैटेगरी के अंदर है। तो जो 0 to 16 या 0 to 23 हैं, ये वो लोग हैं जो गुर्बत की बिल्कुल निचली सतह पे हैं, जो कि सोशल सेफ्टी नेट के भी बेनिफिशरी हैं। तो 3 प्रोडक्ट ऐसे हैं कि जो हमने सक्सेसफुल करार पाए। हमने 2 लाख घरानों के साथ काम किया पहली स्ट्रेटजी पे,
کہ ان گھرانوں کے ساتھ بیٹھ کے لائیولیہوڈ انویسٹمنٹ پلان بنا جائے کہ ٹھیک ہے غریبی تو ہے لیکن آپ کیا کر سکتے ہیں اپنے حالات کے اندر, اپنے لوکل کانٹیکس کے اندر. تو ہم نے کوئی 2 لاکھ گھرانوں کو اسیٹس پرووائڈ کیے تاکہ وہ کوئی کاروبار شروع کر سکیں. دوسرا اسکل امپارٹنٹ, ٹیکنیکل ووکیشنل اسکل, اگر آپ اس گھر کے کسی بچے یا بچی کو دے دیں تو وہ ایک ڈگنیفائڈ لائیولیہوڈ ارن کرتا ہے. تیسرا ہے انٹرسٹ فری لون. ہم پرائم منسٹر انٹرسٹ فری لون پروگرام امپلیمنٹ کریں 2013 سے. تو یہ 3 پیکیجز ہیں بیسیکلی کہ جب آپ اسیٹ پرووائڈ کرتے ہیں, اسکل دیتے ہیں, تو وہ چھوٹا موٹا بزنس شروع کرتے ہیں, اور پھر ساتھ اگر آپ ان کو فائنینشیل لٹریسی اور فائنینشیل انکلوژن میں شامل کرتے ہیں تو وہ گھرانہ غربت سے باہر نکلتا ہے. ہم نے کوئی 3,34,000 گھروں کا ڈیٹا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے ٹرائنگولیٹ کیا, اور اس میں 1,08,000 بینیفیشری ایسے ہیں کہ جو اکارڈنگ ٹو بسپ گریجویٹ کر گئے. تو یہ 32% ہے, بڑا سگنیفیکنٹ پائلٹ ہے فگر. ہم نے کوئی 1 ملین کے قریب نوجوانوں کو اسکل اور مینیجریل اسکل کے اوپر ٹریننگ دی, اور اسی طرح انٹرسٹ فری لون کو 3.8 ملین خاندانوں کو انٹرسٹ فری لون ہم نے پرووائڈ کیا. اور یہ پروون ہے کہ یہ جو آپ کے بالکل مارجنائز سیگمنٹ آف سوسائٹی ہیں, لیکن وہ گھر کے ساتھ بیٹھ کے آپ نے کام کرنا. کیونکہ دیکھیں ہم نے دیکھا سی پیک پہ بڑا کام ہوا, اوور آل پاکستان نے بڑا کام کیا ایگریکلچر کے اندر, لائف اسٹاک کے اندر, منرلس کے اندر, روڈ انفراسٹرکچر کے اوپر, انرجی کے اندر. لیکن جو بالکل ریموٹسٹ ایریاز کے اندر کمیونٹی ہوتی ہیں وہ اس میگا انفراسٹرکچر یا میگا ڈیولپمنٹ سے بینیفٹ کم ملتا ہے ان کو. تو اس لیے اس میں جو پورسٹ ہاؤس ہولڈ ہے اس پہ ٹارگیٹڈ آپ نے اس گھر کے ساتھ کام کرنا ہے. لیکن اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ آپ ایک طرف کوشش کرتے ہیں کہ انکم پاورٹی سے ان خاندانوں کو نکالتے ہیں, وہ اپنا ایک لائیولیہوڈ ارن کرنا شروع کرتے ہیں, لیکن گھر میں ایک بیماری آ گئی, ایک سیلاب آ گیا, ایک ارتھکویک آ گیا, وہ زیرو سم گیم ہو جاتی ہے, دوبارہ وہ پاورٹی کی نچلی کیٹیگری میں جاتا ہے. تو اس کے لیے ملٹی ڈائمینشنل پاورٹی پہ کام کرنا بڑا ضروری ہے, اور ملٹی ڈائمینشنل پاورٹی میں ہیلتھ ہے, ایجوکیشن ہے, آپ کا انرجی ہے, ایکسیس ٹو کلین ڈرنکنگ واٹر, سینیٹیشن ہے, اس پہ کام کرنا بڑا ضروری ہے. تو ہم نے سائملٹینیسلی حکومت پاکستان کی معاونت سے اور مختلف ڈونرز کی معاونت سے ہم نے کوئی 40,000 انفراسٹرکچر پہ کام کیا ہے, جس کے اندر ڈرنکنگ واٹر ہے, سینیٹیشن ہے, ڈراؤٹ میٹیگیشن کے پروجیکٹ ہیں, فلڈ میٹیگیشن کے پروجیکٹ ہیں جو کہ کلائمیٹ ریزیلینس کو بہتر بناتے ہیں, ہیلتھ ہے, ایجوکیشن ہے, اس پہ ہم نے کام کیا تاکہ ملٹی ڈائمینشنل پاورٹی کو بھی ایڈریس کر سکیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی 2 چیزیں ہیں کہ جس کے اندر آپ کوشش کر کے پاورٹی ریڈیوس کر سکتے ہیں ڈائریکٹلی. اچھا, یہ آپ نے بڑا زبردست کہا کہ ملٹی ڈائمینشنل پاورٹی ہے اینڈ اٹس ویری ڈیپ روٹیڈ. اس کے مختلف فیکٹرز ہو سکتے ہیں, اور آپ نے جیسے کہا کہ ہر گھر کی الگ الگ اسٹوری ہے, ویری کرتی ہے ایک گھرانے کی دوسرے گھرانے سے اسٹوری. سو یہ جو ہمیں اس وقت خاص طور سے اربن رورل ڈسپیرٹی جس کی بڑی بات ہوئی ہے, ایک بہت بڑا گیپ آتا ہے, یہ کتنا کم ہو رہا ہے, ہو بھی رہا ہے یا نہیں ہو رہا, اس گیپ کو کس طریقے سے برج کیا جا رہا ہے؟ دیکھیے کم تو ہو رہا ہے, جیسے میں نے آپ کہا کہ 2000 میں 60% لوگ غربت کی نچلی سطح پہ تھے, آج امپرومنٹ آئی ہے. اربن ایریاز کے اندر آپ کو امپلائمنٹ اپارچونیٹیز بہتر ملتی ہیں. دوسرا یہ کہ جو ہماری رورل کمیونٹی ہے اس کی زیادہ تر ڈپینڈنس جو ہے وہ ایگریکلچر, لائف اسٹاک کے اوپر ہے, اور انٹرپرینیورشپ بھی ہے اس کے اندر. اس کے اندر ایشو یہ ہے کہ ایک تو ہم پریمیٹیو جو ٹیکنالوجیز ہیں اس کو ہم یوز کر رہے ہیں, چاہے کلٹیویشن ہو, چاہے پوسٹ ہارویسٹ ہو. اس کے اندر پوسٹ ہارویسٹ لاسز بہت زیادہ ہوتے ہیں. اس کے اندر کلائمیٹ اسمارٹ ایگریکلچر کی جو اب ضرورت ہے اس پہ ہمارے فارمرز کو اب تک پتہ نہیں ہے. آپ کا جو کراپنگ پیٹرن ہے اس کو کلائمیٹ چینج کے کانٹیکس میں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس میں کیا کیا چینجز ہوتے ہیں. موسم ڈیلے ہو رہے ہیں, ایکسٹریم ویدر کنڈیشنز آ رہی ہیں. تو ایک تو یہ کہ ٹیکنالوجی ٹرانسفر رورل ایریاز کے اندر نہ ہونے کے برابر ہے. دوسرا یہ کہ جو ویلیو چین ہے اس پہ بہت کم کام ہوا ہے. اور پروڈکٹ تو ہیں, اللہ پاک نے ہمارے ملک کو ہر قسم کی نیچرل ریسورس دیا ہے, اس میں چاہے ایگریکلچر ہو, چاہے لائف اسٹاک, ڈیری پروڈکٹ ہوں, یا منرلس ہوں. خزانے تو ہیں لیکن ان کو پراپر طریقے سے یوٹیلائز کر کے, اس کی پیکیجنگ کر کے, اس کی پراپر مانیٹرنگ, جب اس کی مارکیٹنگ آپ کریں گے تو اس سے آپ کی رورل اکانومی بوسٹ ہوگی. تو اس میں اسٹل جو چیلنجز ہیں وہ یہی ہیں کہ فارمرز کو ایک تو کلائمیٹ کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے, دوسرا یہ کہ ویلیو چین پہ بہت لمیٹڈ کام ہوا ہے. ہم نے ریسنٹلی, اور پھر یہ کہ ہمارا ملک نوجوان ملک بھی, کہ ہم نے ریسنٹلی ایک پروجیکٹ کنکلوڈ کیا جس کے اندر ہم نے کوئی 35,000 قریب میڈیم اسمال انٹرپرائزز
فارمرز پرائمری پروڈیوسرز کو سندھ اور بلوچستان کے اندر ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا کہ 22 اضلاع کے اندر. ان کے ساتھ مل کے ہم نے ہمارے پارٹنر تھے, ان کے ساتھ مل کے ہم نے ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کی کہ کس طریقے سے وہ فارمل اکانومی میں آ سکتے ہیں, کیونکہ دیکھیے گورنمنٹ کی بہت ساری اسکیم ہوتی ہیں جس میں انٹرسٹ فری لون بھی ہوتا ہے, اس سے وہ بینیفٹ لے سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ویلیو چین پہ ہم نے ان کو ٹرین کیا, ہم نے ان کو گرانٹس دیں, کوئی $5 ملین قریب گرانٹس دیں, اور اسی طرح ہم نے ان کو 22 بینکوں کے ساتھ لنک کیا جس میں اگین $4 to $5 ملین لون ایکسٹینڈ کیے ان بینکوں نے. اور اس میں ایشو یہ ہے ہمارے یہاں پہ, میں اکثر گورنمنٹ پلیٹ فارم پہ بھی یہ کہتا ہوں کہ جو گورنمنٹ اس طرح کی اسکیم لانچ کرتی ہے تو اس میں جو ایکسٹریملی ریموٹ ایریاز ہیں ان کے لیے آپ کو اسپیشل ارینجمنٹ کرنی پڑتی ہے. مثال بلوچستان ہے, مرج ڈسٹرکٹ ہے خیبر پاٹھا کے, یا ساؤدرن پنجاب ہے, تو اس میں ہوتا ہے کہ بینکوں کی پریزنس نہیں ہوتی ہے, لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا. تو ہم نے کوشش یہ کی کہ ہم نے 22 بینکوں کے ساتھ سائن کیا ایگریمنٹ. کہیں پہ ہم کمیونٹی کے لوگوں کو, فارمرز کو, پرائمری پروڈیوسرز کو بینکوں میں لے گئے, کہیں پہ بینکوں کو ہم گاؤں کی سطح پہ لے گئے, تاکہ وہ جو اویئرنیس ریزنگ ہے لوگوں کو پتہ چلے کہ کیا پروڈکٹ ہے. پھر ان کی کمپلائنس کے حوالے سے آپ پتہ ہے کہ رورل ایریاز کے اندر انفارمل اکانومی بہت چلتی ہے, تو پھر ہم نے ان کو یہی موٹیویٹ کیا کہ یہ آپ ٹیکس نیٹ کے اندر آئیں, آپ اپنا ڈاکومنٹیشن کمپلیٹ کریں تاکہ گورنمنٹ کی جو اسکیم ہے اسے آپ استفادہ حاصل کر سکیں. تو ان 35,000 فارمرز کے ساتھ, پرائمری پروڈیوسر کے ساتھ ہم نے کام کیا. اس میں یہ کہ بینکوں نے بھی لون ایکسٹینڈ کیا کوئی $4 ملین, اور اس کے اندر 7 پروڈکٹ تھیں جس پہ ہم نے کام کیا, جس کے اندر اولیو تھا, بنانا, مینگو, ڈیٹس, انین, ڈیری پروڈکٹس اور پولٹری پروڈکٹس. ان کے اراؤنڈ پوری ویلیو چین اور اس کی جو ایگریکلچر ییلڈ کیسے بہتر ہو سکتی ہے, اس پہ ہم نے کام کیا. اور ریسنٹلی ہم نے ایک اسیسمنٹ کروائی کہ بلوچستان اور سندھ کے اندر اس پروگرام کے تحت 47,000 قریب امپلائمنٹ جنریٹ ہوئی ہے. کیونکہ آپ کسی بھی اسمال فارمر پروڈیوسر کو جب آپ سپورٹ دیتے ہیں, وہ ویلیو چین پہ کام کرنا شروع کرتے ہیں, وہ 6-7 لوگ ایزیلی اپنے ساتھ رکھ لیتے ہیں. اور اگر آپ کوئی بڑی انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو فار ایگزامپل ڈیٹس کا پروسیسنگ پلانٹ ہے یا کولڈ چین اگر آپ دیتے ہیں, تو 60 سے 70 قریب میں نے خود وٹنس کیا خیرپور میں, تربت پنجگور میں, کہ اس ایک سپورٹ سے 70 to 80 میں نے خواتین دیکھی ہیں کہ وہاں پہ بیٹھ کے گریڈنگ اور اس کی پیکیجنگ اس پہ کام کریں. تو اسمال میڈیم انٹرپرائزز اراؤنڈ نیچرل ریسورسز, میرا خیال یہ کہ یہ ایک اور فارمولا ہے جو کہ رورل ایریاز کے اندر جو ہماری ایگریکلچر اکانومی ہے, لائف اسٹاک اکانومی ہے, اس کے اندر آپ امپروو کر سکتے ہیں, ان کی انکم کو بھی, ان کی پاورٹی کو ریڈیوس کر سکتے ہیں, اس کے بینیفٹ جا سکتے ہیں کمیونٹی کی. اچھا, مجھے بڑا اچھا لگا آپ نے خواتین کی بات کی, بیکاز ویمن امپاورمنٹ, آئی تھنک آپ کا جو PPF کی تمام اپروچ ہے ٹو ڈیل ود دس ایشو آف پاورٹی, اس میں بڑا مرکزی کردار خواتین ادا کرتی ہیں. تو یہ ذرا بتائیے گا کہ ان کا کردار, جو کہ پاکستان کی اوبیسلی نصف آبادی ہے, کتنا ضروری ہے ایک ہاؤس ہولڈ کے لیے اور اوور آل ملک کی اکانومی کے لیے بھی. دیکھیں, ہماری خواتین آلریڈی کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں, ایسا نہیں کنٹریبیوٹ نہیں کر رہی ہیں, چاہے وہ ایگریکلچر سیکٹر ہو, وہ لائف اسٹاک سیکٹر ہو, ایون آپ انٹرپرینورشپ کے اندر ہماری خواتین بہت آگے آئی ہیں. اور صرف اپارچونیٹیز کی ضرورت ہوتی ہے. ہمارا اس وقت جو انٹرسٹ فری لون چل رہا ہے, مجھے بڑی خوشی ہے کہ میں یہ مینشن کروں کہ 70% ہماری بینیفیشری خواتین ہیں. اچھا. اور اس میں انٹرسٹنگ انالیسز یہ ہے کہ مردوں کی نسبت خواتین پے بیک بہتر کرتی ہیں, ریٹرن بڑا بہتر ہوتا ہے ان کا. اور اسی طرح جو ماضی میں ہم سمجھتے تھے کہ جی صرف لائف اسٹاک کے اراؤنڈ خواتین انگیج ہوتی ہیں ایگریکلچر کے, اب ہم نے دیکھا ہے خواتین رکشے بھی چلا رہی ہیں, چنچی رکشے چلا رہی ہیں. ہمارے اسی انٹرسٹ فری لون کو لے کر میں پچھلے دنوں پنجاب کے ایک گاؤں گیا تو وہاں پہ ایک خاتون نے چھوٹی سی, ہمارے انٹرسٹ فری لون ہوتا ہے 30-40 ہزار قریب لون, ایک چھوٹا سا ڈھابا ہوٹل پہ, اس وقت اس کی 4 چین ہے ساہیوال کے اندر. اچھا. تو بیسیکلی یہ کہ ان کو اپارچونیٹیز دینا بڑا ضروری ہے. تو ہمارے کوئی 70% بینیفیشریز انٹرسٹ فری لون میں خواتین ہیں. باقی بھی جتنی ہماری انٹرونشن ہے اس کے اندر کوئی 40 to 45% کے قریب خواتین بینیفیشری ہیں اور بڑا ایکٹیو پارٹیسپیٹ کرتی ہیں. انکلوزیونیس کے حوالے سے ایک تو خواتین کی شمولیت بہت امپورٹنٹ ہے, اور اس پہ ہم بڑا سینسٹیولی کام کرتے ہیں, سینسٹائز کرتے ہیں اپنے پارٹنرز کو بھی, کمیونٹیز کو بھی, کہ خواتین کی شمولیت بڑی امپورٹنٹ ہے, چاہے وہ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہو, وہ لائیولیہڈ کی انٹرونشنز ہو اس کے اندر. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو پیپل وتھ اسپیشل نیڈ ہے اس کے اوپر ہم نے بڑا کام کیا. ہم نے, ہمارے ایک پارٹنرز ہیں, ہم نے سندھ میں ایک سینٹر آف ایکسیلنس اسٹیبلش کیا آج سے 10-12 سال پہلے. ہم نے جو سائن لینگویجز اس میں 6,000 الفاظ کی نیو ووکیبلری ایڈ کی اس کے اندر,
اس سینٹر آف ایکسیلنس نے فردر ایکسپینڈ کیا، خود اس ادارے نے اپنے ریسورسز موبلائز کیا اور وہ سیٹلائٹ اسکول انہوں نے سندھ کے اندر کھولے. ہم نے اس کو اپ اسکیل کیا کے پی کے اندر، نوشیرہ میں ہم نے سینٹر آف ایکسیلنس فار ڈیف اینڈ ڈمب چلڈرن ہم نے وہ قائم کیا ہے. اب اس کی ایکسپینشن ہوگی کہ سیٹلائٹ اسکول کے ذریعے جتنے بھی کے پی کے اندر ڈیف اینڈ ڈمب بچے ہیں ان کو ایکسیس ٹو ایجوکیشن ہوگی. اس کو فردر ہم نے اپ اسکیل کیا بلوچستان میں سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ اور ہمارے پارٹنرس کے ساتھ مل کے، اور نیکسٹ اسٹیپ ہمارا گلگت بلتستان کا. اس کے علاوہ پیپل ود اسپیشل نیڈ کے لیے اسسٹڈ ڈیوائسیز ہیں، اس پہ ہم نے کام کیا. تیسرا جو امپورٹنٹ ایریا میں سمجھتا ہوں وہ نان مسلم کمیونٹیز کا ہے، اور کیونکہ جہاں پہ بھی امبیلنس ہوتا ہے، اسٹیٹس امبیلنس ہوتا ہے، اس میں آپ کو بیلنس کرنے کے لیے امبیلنس اسٹریٹجی اڈاپٹ کرنی پڑتی ہے، اسپیشل آپ کو اقدامات کرنے پڑتے ہیں. تو ایک طرف سے یہ کہ ہمارا اوور آل پروگرام انکلوسیو ہے، ہماری جتنی بھی انٹرونشن ہے چاہے انٹرسٹ فری لون ہے اس میں مائنورٹیز کو ایکول ٹریٹ کیا جاتا ہے. لیکن ہم اسپیشل پروگرام لانچ کیے ہیں جس کے اندر ہم مائنورٹیز کے بچوں کو ٹیکنیکل ووکیشنل اسکل پرووائڈ کر رہے ہیں. ہم نے لمیٹیڈ ریسورسز کے اندر ہمارا جتنے بھی یہ جو ہمارے جھنڈے کا بھی کلر سبز اور سفید کلر بیسیکلی مائنورٹیز کی نشاندہی کرتا ہے، تو اس میں ان کی جو عبادت گاہیں ہیں ان کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے. تو ہم نے کوشش یہ کی کہ ود ان گیون ریسورسز ہم نے چرچ میں بھی کچھ ریہیبلیٹیشن کام کیا تاکہ اس کلچر ہیریٹیج کو پریزرو کر سکیں. مندر کے اندر پارسیوں کی جو عبادت گاہ ہے، گرودوارا ہے، مساجد ہیں، تو ہم نے ان کی ریہیبلیٹیشن پہ بھی کام کیا تاکہ یہ جو کلچر ہیریٹیج ہے ہمارا ملٹی مذاہب کا وہ بھی نمایاں ہے. تو اس طرح انکلوزیوٹی کے اوپر چاہے وہ خواتین کا ہو، پیپل ود اسپیشل نیڈ ہو یا مائنورٹیز ہوں، اس کے لیے اسپیشل پروگرام بھی ہم لانچ کرتے ہیں تاکہ ان کو ہم انکلوڈ رکھیں اور ایکسکلوڈ نہ ہو کوئی بھی سیگمنٹ آف سوسائٹی. ویمن کو، خواتین کو انکلوڈ کرنے کے حوالے سے ایک سوال پھر آگے بڑھتے ہیں، وہ فائنینشیل انکلوسیوٹی کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ خواتین رورل ایریاز میں خاص طور سے یا تو موبائل فونز نہیں ہیں، موبائل فونز ہیں تو وہ ڈیجیٹل موبائل فونز نہیں ہیں، یا بہت زیادہ خواتین جو ہیں ان کے بینک اکاؤنٹس نہیں ہوتے ہیں، ایون وہ جو ڈیجیٹل فائنینسنگ ایپس ہے ان کے حوالے سے نالج نہیں ہوتا ہے. تو اس پہ کتنی اویئرنیس یا کتنی تبدیلی آئی ہے؟ ہم نے ایک پی ٹی سی ایل کے ساتھ ایک پروگرام ہم نے ہری پور کے اندر ایک پائلٹ کیا جس میں 100 خواتین تھیں، ان کی اپنی اسکل تھی ہینڈی کرافٹ کے اندر. اس اسکل کو ہم نے ریفائن کیا انٹرنیشنل مارکیٹ کو دیکھتے ہوئے. پی ٹی سی ایل نے ان کو گیجٹ پرووائڈ کیا، ان کو نیٹ کی ایکسیس دی 1 سال کے لیے. اور ابھی ریسنٹلی دبئی کے اندر ایک ایونٹ تھا جس کے اندر ایک ہماری جو خاتون تھی ہری پور کی، اس کو یو کے سے آرڈر آیا ایمبرائڈری کے آئٹمس کا. پھر یہ جو شاور زلمے ہیں ان کی جو لاسٹ ٹائم وردی بنی وہ انہی خواتین ہیں. تو اس کو دیکھ کے ابھی ہم نے اس کو اپ اسکیل کیا کہ 2100 خواتین کے ساتھ. تو پی ٹی سی ایل اور ہم مل کے، ان کے پاس اسٹرینتھ ہے ٹیکنالوجی کی، ڈیجیٹل کی، اور ہمارے پاس گھر بیٹھے آپ آرڈرز ریسیو کریں، اپنا کام کریں. اس کی طرف ہم جا رہے ہیں. اور باقی یہ ہے کہ ابھی رورل ایریاز کے اندر بھی خواتین کے پاس کم از کم موبائل ہوتا ہے. تو اب صرف یہ کہ ان کو اسکل امپارٹ کرنا بڑا امپورٹنٹ ہے کہ کس طریقے سے وہ ای کامرس کے پلیٹ فارم کو یوز کر سکتی ہیں. اور اس میں ہم پی ٹی سی ایل کے ساتھ مل کے ایک پلیٹ فارم بھی کریٹ کر رہے ہیں کہ تاکہ یہ خواتین وہاں پہ جا کے اس کے اندر اپنے جو مارکیٹنگ ہے اپنے پروڈکٹس کی وہ کر سکیں. تو ایک مرتبہ یہ پلیٹ فارم بن جائے تو اس میں یہ کہ ہماری جو باقی بینیفیشریز ہیں انٹرسٹ فری لون کی یا جو ہماری باقی انٹرونشنز ہیں، ہم کوشش کریں گے کہ ان کو بھی ہم لنک کریں اسی پلیٹ فارم کے ذریعے تاکہ یہ خواتین اپنی پروڈکٹ ایک بہتر پرائس کے اوپر جو ہے نا وہ بیچ سکیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ بدلتے ہوئے وقت کے ساتھ جو ڈیجیٹل ورلڈ ہے اس وقت، اس میں ہمیں کیپیسٹی بلڈنگ پہ بڑی توجہ دینے کی ضرورت ہے نوجوانوں کو، خواتین کو، تاکہ وہ بینیفٹ کر سکے دنیا کے اندر یہ جو ایک اپارچونیٹیز آ رہی ہے. ٹیکنالوجی ہے، ٹیکنالوجی نے دنیا تبدیل کی ہے، اور ہر تبدیلی جو آتی ہے اس کے ساتھ پھر بہت زیادہ مواقع بھی آتے ہیں. یہ بتائیے گا کہ آپ نے ابھی ایک پارٹنر کا ذکر کیا، یہ جو سول سوسائٹی پارٹنرز ہیں، انسٹیٹیوشنز ہو گئے، یا فار دیٹ میٹر اگر انڈیویژلز بھی ساتھ آنا چاہتے ہیں، کچھ تو آلریڈی کام کر رہے ہیں بٹ اگر کچھ نئے لوگ بھی شامل ہونا چاہتے ہیں تو اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ پی پی ایف ان کے ساتھ کیسے کام کرتا ہے سول سوسائٹی کے ساتھ؟ دیکھیے، اگر آپ لیٹ 80s 90s کے اندر آپ دیکھیں ایک پروگرام چلا تھا سوشل ایکشن پروگرام. اس وقت آبجیکٹیو یہ تھا کہ گورنمنٹ کے ادارے کمیونٹی لیول انفراسٹرکچر جو ہے وہ ڈیولپ کریں گے، ٹھیک ہے، اور کمیونٹی اس کو آپریٹ مینٹین کرے گی. آپ کو پتہ ہے کہ آپریشن مینٹیننس کی کاسٹ بہت زیادہ ہوتی ہے اگر آپ ہر گاؤں کے اندر فیسلٹیز پرووائڈ کرتے ہیں.
تو سم ہاؤ اس کے اندر اتنی زیادہ سکسیس نہیں آئی, اور پھر اسی کو دیکھتے ہوئے پاکستان کے اندر کچھ سکسیزفل اور ایشیا کے اندر سکسیزفل انیشیٹو تھے, اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے گورنمنٹ آف پاکستان نے پاکستان پاورٹی ایلیویشن فنڈ کریٹ کیا کہ ہم سول سوسائٹی اور کمیونٹی انسٹیٹیوشنس کو اسٹرینتھن کر کے جو کمیونٹی کی نیڈز ہیں ان کو ایڈریس کر سکیں. تو ہم نے جو 160 کے قریب سول سوسائٹی ادارے تھے ان کو ہم نے اسٹرینتھن کیا. آج پاکستان میں جتنے بڑے بڑے نام دیکھیں, یقیناً ان اداروں کی ہم نے خود بہت محنت کی, لیکن اس میں کہیں نہ کہیں ہماری سپورٹ اویلیبل تھی. ہم نے ان اداروں کو اسٹرینتھن کیا, اور پھر اس کے ساتھ ہم نے مائکرو فائنانس سیکٹر کو کھڑا کیا اپنے پاؤں پہ. جو نان بینکنگ مائکرو فائنانس سیکٹر ہے, ہم اس کے سیکٹر ڈیولپر بھی ہیں, اور وہ ہم نے بیسیکلی سول سوسائٹی اداروں کے ذریعے, کیونکہ جو فارمل بینک ہے ان کی اپنی کنسٹرینٹ ہوتی ہے, لیکن چونکہ یہ گاؤں کے اندر موجود ہوتے تھے تو ان کو ہم نے اسٹرینتھن کیا, اور نان بینکنگ مائکرو فائنانس کو ہم نے انٹروڈیوس کیا. پھر یہ تھا کہ جو ملٹی ڈائمینشنل پاورٹی کو ایڈریس کرنے کے لیے انفراسٹرکچر کے اوپر کام کرنے کی ضرورت تھی. اس میں یہ تھا کہ اکثر ہم نے دیکھا, یہ لیسن لرن کیا ہے کہ آپ انفراسٹرکچر ڈیولپ کرتے ہیں, اس کی آپریشن مینٹیننس ایک ایشو ہوتا ہے. دوسرا یہ کہ وہ نیڈ بیس نہیں ہوتا, کمیونٹی اون نہیں کرتی ہے. تو یہ جو ہم اکثر سنتے ہیں میڈیا کے اوپر بھی کہ گھوسٹ اسکول ہیں, گھوسٹ واٹر سپلائی اسکیمس ہیں, اور ہزاروں کی تعداد میں ہیں. تو اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم نے کمیونٹی انسٹیٹیوشنس پہ کام کرنا شروع کیا کہ کمیونٹی کو اکٹھا کیا جا سکے, اور سیلف ہیلپ اپروچ سے اسٹارٹ کریں کہ جی آپ خود کیا کر سکتے ہیں. پھر یہ کہ جو انفراسٹرکچر کی نیڈ ہے وہ آئیڈینٹیفیکیشن تھرو کمیونٹی انسٹیٹیوشن ہو, کیونکہ وہ لوگ صدیوں سے وہاں پہ رہ رہے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ مسائل کیا ہیں اور مسائل کا حل کتنے کم پیسوں میں ایڈریس ہو سکتا ہے. تو یہ اپروچ ہم نے اڈاپٹ کی. ہم نے 2 لاکھ سے زیادہ کمیونٹی انسٹیٹیوشن فارم کی, اور پھر ایک ولیج ڈیولپمنٹ پلاننگ ایکسرسائز ہوتی ہے کہ جی ٹھیک ہے مسائل کیا ہیں, 8-10 ایشو ہیں ہیلتھ کا, ایجوکیشن کا, اس میں ٹاپ پرائرٹی آپ کیا ہے. تو اس میں اونرشپ کا کلچر انکلکیٹ کرنے کے لیے اس میں ہم نے کمیونٹی کہا کہ جی آپ اپنا شیئر دیں, کہ جی یعنی ہم غریب ہیں, ہمارے پاس ریسورس نہیں تھی, آپ بیلچا گنتی تو مار سکتے ہیں نا. آبجیکٹیو یہی تھا کہ جو گھوسٹ اسکول یا گھوسٹ انفراسٹرکچر پہلے موجود تھا اس کو ایڈریس کیا جا سکے, اور ریسورسز کا افیکٹو استعمال کیا جا سکے. تو ہم نے کوئی 40,000 انفراسٹرکچر پہ کام کیا, اور جو کہ لیڈ کمیونٹی نے کیا. اس میں کوئی کانٹریکٹنگ انوالو نہیں تھی. یہ گرانٹ ہوتی تھی کمیونٹی انسٹیٹیوشن کو, اور جس طرح وہ اپنے گھر بناتے ہیں اس طرح وہ اپنے واٹر سپلائی اسکیم ہوگی, یا ہیلتھ کی فیسلٹی کی ریہیبلیٹیشن ہوگی, یا ایجوکیشن کی, یا ڈیزاسٹر میٹیگیشن انفراسٹرکچر ہو گیا, اس کے اوپر کام کیا. اس میں ہم نے دیکھا کہ جو کاسٹ نارملی ہم نے دیکھا ہے کہ پبلک سیکٹر انفراسٹرکچر ہے, اس سے آدھی سے بھی کم قیمت پہ انفراسٹرکچر ڈیولپ ہو گیا. دوسرا یہ کہ 40,000 کے قریب جو انفراسٹرکچر ہم نے کام کیا وہ سارا ابھی بھی انٹیکٹ ہے, مور دین 90% انٹیکٹ ہے, اور اس کی آپریشن مینٹیننس کاسٹ 100% کمیونٹی خود بیئر کر رہی ہے. تو سول سوسائٹی کو اسٹرینتھن کرنے کا ایک تو مسئلہ یہ تھا کہ لوگوں کو وائس دی جا سکے, وہ اپنے مسئلوں کی خود نشاندہی کریں, اور ان مسائل کو حل کرنے کے لیے خود پارٹیسپیٹ کریں. آئی تھنک وہ اونرشپ بھی زیادہ ایگزیکٹلی, بجائے اس کے کہ وہ پیسو بینیفیشری رہیں, وہ ایکٹیو پارٹیسپینٹ اس کے اندر آئیں. تو یہ ریزن تھی, اور میں سمجھتا ہوں کہ PPF اور حکومت پاکستان کی معاونت نے ہمیں اس قابل کیا کہ ہم نے سول سوسائٹی کے اداروں کو اسٹرینتھن کیا. اور اگر حکومت پاکستان نے یا جو ڈونر کمیونٹی اس نے اگر PPF کے ذریعے ایکس اماؤنٹ مور دین $1 بلین انویسٹ کیا, ان اداروں نے اسٹرینتھن ہو کے فردر پھر آگے ریسورسز موبلائز کیے اور اپ اسکیل کے ان کاموں کو. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں پاکستان جیسی, اس میں کمیونٹی کی اونرشپ بہت امپورٹنٹ ہے, کمیونٹی کی انوالومنٹ بہت امپورٹنٹ ہے. ایک تو یہ کہ جو ایکچوئل نیڈ ہے ان کی وہ آپ کے سامنے آتی ہے, دوسرا وہ خود پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اس کے اندر, تیسرا کہ اس کی آپریشن مینٹیننس کمیونٹی خود لیتی ہے. پھر یہ کہ بہت سارے انوویٹیو آئیڈیاز جو ہیں وہ انہی انسٹیٹیوشن کے ذریعے آپ کرتے ہیں. مثال جب 2005 کا ارتھ آیا تو ایک چیلنج یہ بھی تھا کہ لوگوں کے گھر گر گئے تو ان کو کیسے کنسٹرکٹ کیا جا سکے. تو ہم نے پارٹنر آرگنائزیشن کی مدد سے 1,22,000 کے قریب ارتھ ریزیلینٹ گھر کنسٹرکٹ کیے, اور آج 20 سال گزر چکے ہیں, وہ گھر اپنی جگہ پہ انٹیکٹ ہیں. یہ صرف ایک کام کی میں نے آپ کو مثال دی, اس طرح کے بہت سارے کام ہیں جو ہم نے کیے, چاہے وہ ہیلتھ ہو, ایجوکیشن ہو, ڈیزاسٹر ریزیلینس ہو, لائیولیہڈ کے انٹرونشنز ہوں. تو اس میں سارا باٹم اپ اپروچ پہ کام کیا گیا, کمیونٹی ڈریون لوکل ڈیولپمنٹ پہ کام کیا گیا, بجائے اس کے کہ ٹاپ ڈاؤن اپروچ پہ ہم کام کرتے اور اوپر سے کوئی چیز پھینکتے کمیونٹی کے اوپر. تو یہ سارا پارٹیسپیٹری اپروچ. تو ہم جب بھی کمیونٹی میں جاتے ہیں ہم بالکل اوپن مائنڈ کے ساتھ جاتے ہیں. ایک تو ہماری مجبوری ہوتی ہے اگر ریسورسز ایک سیکٹر کے لیے الوکیٹ ہوئے ہیں اس میں ہمارے پاس چوائس نہیں ہوتی ہے, لیکن جہاں چوائس ہوتی ہے وہاں پہ ہم خود کوئی لسٹ نہیں لے کے جاتے ہیں. ہم کمیونٹیز پوچھتے ہیں کہ آپ کیا نیڈ ہے اور اس کا سلوشن کیا ہے. So it's not a cosmetic surgery جو اصل روٹ کاز ہے اس کی طرف اس کو ایڈریس کیا جا رہا ہے. اچھا ایک چیز میں نے پوچھنی ہے, کیونکہ میں نے آپ کے کچھ انٹرویوز دیکھے ہیں, کچھ ویڈیوز میں, اینڈ سو مینی اوکیزنز یو ہیو اسپوکن اباؤٹ
کہ کیسے ضروری ہے کہ ہم یہ والی جو ایک ہماری اپروچ ہے آف سپورٹنگ کمیونٹیز اس کو اب شفٹ کریں ٹو انیبلنگ کمیونٹیز تاکہ وہ خود سسٹین کر سکیں, جیسے آپ نے ابھی اگزامپلس بھی دیں. آپ ایک تو چیز ہو گئی کہ جی لون ہے, گرانٹس ہیں, فنڈز ہیں, مل گئی ہیں, لیکن اس میں وہ انیبلنگ والا اسپیکٹ نہیں آتا ہے. آپ نے جیسے کہا کہ ہیلتھ ہے, ایجوکیشن ہے, اسکلز ہیں, اس چیز پہ زیادہ فوکس ہونا چاہیے. سو اس کو ذرا ایلیبریٹ کریں کہ یہ کتنا انیویٹیبل ہے, کتنا ضروری ہے اگر آپ نے واقعی وہ انٹر جنریشنل سائیکل آف پاورٹی بریک کرنا ہے. دیکھیں کمیونٹی امپاورمنٹ میں ایک تو ان کی انگیجمنٹ بڑی امپورٹنٹ ہے. دوسرا ان کو جو آپ سینسٹائز کرتے ہیں کیپیسٹی بلڈنگ کی انٹروینشن سے, جو علم آپ وہاں پہ ٹرانسفر کرتے ہیں, وہ بیسیکلی انیبلنگ انوائرمنٹ کریٹ کرتا ہے. آپ نے ان کو فار ایگزامپل ولیج ڈیولپمنٹ پلاننگ پہ آپ نے ان کو اسٹرینتھن کیا, آپ نے ان کی ایک نیڈ ایڈریس کر دی. اس کمیونٹی کی ولیج ڈیولپمنٹ پلان کے اندر 10 نیڈ ہے. جب وہ سینسٹائز ہو کے ایکٹیو ہوتے ہیں تو پھر وہ تھرو لنکیجز خود نکلتے ہیں, حکومت کے اداروں سے رابطہ کرتے ہیں, مختلف آرگنائزیشن سے ادارہ کرتے ہیں, رابطہ کرتے ہیں, اور وہاں سے وہ سپورٹ جنریٹ کر کے اور پھر اپنے ایشوز کو ایڈریس کرتے ہیں. دوسرا یہ کہ ہاؤس ہولڈ لیول کے اوپر اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کس طرح انیبلنگ انوائرمنٹ کریٹ کرتے ہیں, تو بیسیکلی یہ کہ جب آپ ان کو سوشل سیفٹی نیٹ سے امپاور کر کے گریجویشن کی طرف لاتے ہیں کہ وہ ان کی ڈپینڈنسی کم ہو کے ایک سسٹینیبل لائیولیہوڈ کے اوپر جاتے ہیں, تو یہ بیسیکلی آپ کی اچیومنٹ ہوتی ہے کہ آپ نے ان کو سپورٹ کیا, وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو گئے, اور پھر یہ کہ نہ صرف یہ کہ وہ اپنے خاندان کی کفالت کرتے ہیں بلکہ آگے بڑھ کے وہ اوروں کی بھی کفالت کے قابل ہو جاتے ہیں. آپ نے اسکل ایک امپارٹ کر دی, تو ہم نے یہی دیکھا ہے کہ ہم نے بہت غریب ترین علاقوں سے, مثال آپ دیکھ لیں کہ پنجگور سے یا وزیرستان سے کوئی بچہ آیا, اس کو ہم نے ٹیلرنگ کی فار ایگزامپل ٹریننگ دے دی. اس علاقے میں ٹیلر نہیں ہے, وہ جا کے 7 لوگوں کو ساتھ بٹھا کے وہ اپنی شاپ کو اسٹرینتھن کرتا ہے. تو یہ بیسیکلی وہ جو ڈپینڈنسی ہے یا جو سوشل پروٹیکشن ہے اس سے نکال کے آپ نے ان کو انیبل کیا کہ وہ سیلف ریلائنٹ ہو اور سسٹینیبل لائیولیہوڈ کی طرف وہ نکلے, چاہے انڈیویجول ہاؤس ہولڈ لیول کے اوپر ہو یا آپ ولیج کی ڈیولپمنٹ کی بات کریں اس کے اوپر ہو. صحیح. اچھا, یہ جو ابھی آپ ہاؤس ہولڈ کا ذکر کر رہے ہیں, اکنامک گروتھ کیسے ممکن ہو سکتی ہے, کیسے ان کو مزید انیبل کیا جا سکتا ہے. سو ہاؤس ہولڈ سے اوپر اگر جانا ہے تو وہ کیا اپروچ ہے, اس کے لیے کیا ماڈل ہے, کیا فارمولا ہے؟ دیکھیں جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ریجنس خاص طور پہ جہاں پہ جو پاپولیشن ہے وہ اسکیٹرڈ ہے, پاپولیشن ڈینسٹی بہت کم ہے. کوہستان کا ایریا بیلٹ آپ دیکھ لیں, آپ ساؤدرن پنجاب کے کچھ ایریا دیکھ لیں, بلوچستان کو آپ دیکھ لیں. اس کے لیے میرے خیال ہے کہ ہمیں تھوڑا سا پاپولیشن کو کنسنٹریٹ کرنے کی ضرورت ہے. تو اس کے لیے کہ اگر آپ ڈویژنل ہیڈ کوارٹر کو اسٹرینتھن کرتے ہیں, ڈویژنل ہیڈ کوارٹر کے اندر آپ ان کی ہیلتھ, ایجوکیشن کی فیسلٹیز, انڈسٹریز وہاں پہ آپ اسٹیبلش کرتے ہیں, تو اسے یہ ہوگا کہ پاپولیشن کنسنٹریٹ ہوگی اپنی. کیونکہ اب دیکھیں بلوچستان کا ایشو آپ کے سامنے ہے, ہر ایک کہتا ہے کہ جی بہت کرٹیکل ایشو ہے, 1.25 کروڑ کی آبادی ہے, اس کو پاورٹی سے نکالنا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے, صرف یہ کہ اپروچ چینج کرنے کی ضرورت ہے. تو ایک طرف جہاں ہم کوشش کرتے ہیں کہ رورل ایریاز کے اندر ہاؤس ہولڈ لیول پہ فوکس کریں, ولیج ڈیولپمنٹ کے اوپر فوکس کریں, اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جو ڈسٹرکٹ اور ڈویژنل ہیڈ کوارٹر ہیں ان کے اوپر ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے. جس طریقے سے دیکھ لیں ہم نے پروونشل ہیڈ کوارٹرز کو اسٹرینتھن کیا, کراچی کو آپ دیکھ لیں, لاہور کو دیکھ لیں, کوئٹہ, پشاور. تو جیسے جیسے یہ پروونشل کیپٹل اسٹرینتھن ہوتے گئے, لوگ مائگریٹ کر کے آتے گئے, امپلائمنٹ اپارچونیٹیز اور پھر یہ کہ جو سروسز ہیں سوشل سیکٹر کی وہ اسٹرینتھن ہوئی, تو یہ ساری چیزیں اینڈ پہ کنٹریبیوٹ کرتی ہیں پاورٹی ریڈکشن میں. تو میرے خیال ہے کہ ہمیں آنے والے سالوں میں کوشش کرنی چاہیے کہ جو ہمارے ڈویژنل ہیڈ کوارٹر ہیں ان کو ہم اسٹرینتھن کریں, اس کے اندر لائیولیہوڈ اپارچونیٹیز کریٹ کریں, سوشل سیکٹر کی سروسز کو ہم اسٹرینتھن کریں. تو میرے خیال یہ کہ بہت سارے ایشو ہمارے اس سے بھی ایڈریس ہو سکتے ہیں. صحیح. لاسٹلی نادر صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کا اپنا جو ایک ویژن ہے, جو آپ نے اوبویسلی ایکسپلین بھی کیا ہے بڑے اچھے طریقے سے کہ آپ کیا کر رہے ہیں اور کیا کرنا چاہتے ہیں, ایک سسٹینیبل پاورٹی ریڈکشن کا جو فارمولا ہے, آپ کے ہوپس کیا ہیں فار پاکستان's فیوچر؟ کیا چیز ہے جو آپ کو موٹیویٹ کرتی ہے, کیا چیز ہے جو آپ کو وچ کیپس یو گوئنگ؟ دیکھیں دنیا ساری چلتی ہیں نیچرل ریسورس کے اراؤنڈ, ریئر ارتھ منرل کی بھی ہم باتیں سنتے ہیں, سب کچھ سنتے ہیں, لیکن جو دنیا کے اندر سب سے قیمتی اثاثہ ہے وہ انسان ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک بہت بڑی ہوپ ہے ہمارے لیے وہ یہ کہ پاکستان ایک نوجوان ملک ہے. 65% آبادی ہماری بچوں اور نوجوانوں پر مشتمل ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے ممالک کے اندر ایجنگ بہت بڑا ایشو بن چکا ہے,
اور ایکسٹنک ہونے والی ان کی بہت ساری علاقوں کی پاپولیشن، اور وہ ابھی پریشان ہے کیا کہ. تو میرا خیال یہ کہ اللہ پاک نے ہمیں بلیس کیا ہے ایک اچھا ہیومن ریسورس، ٹیلنٹڈ ہیومن ریسورس، اور اس کے ساتھ ساتھ باقی تمام نیچرل ریسورسز کہ جس کے اوپر ہم بلڈ کر سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ میری ہوپ یہی ہے کہ پاکستان انشاءاللہ آنے والے دنوں میں مزید ترقی کرے گا، اور ہم جیسے ادارے، ہر انڈیویجول پاکستانی کی کوشش ہونی چاہیے کہ ان نوجوانوں کو اگر رائٹ پاتھ پہ ہم لگا دیں، ان کی ایجوکیشن اور ان کے روزگار کا ہم تعین کر لیں، تو میرا خیال ہے کہ پاکستان بہت جلد ترقی کرے گا. اور میری اپنی ڈریم بھی یہی ہے کہ میں جتنا کنٹریبیوٹ کر سکوں پاورٹی ریڈکشن میں، اپنے لوگوں کو امپاور کرنے کے حوالے سے، اور اس میں نوجوانوں کو شامل کریں. تو میرا خیال یہ کہ یہ میری ایک سب سے بڑی ڈریم ہے، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ پاک پاکستان کو بہت دن دگنی رات چگنی ترقی دے. آمین. بہت بہت شکریہ نادر صاحب فار جوائننگ اس. نادر گل بڑیچ صاحب PPAF کے CEO آج ہمارے ساتھ موجود تھے، اور جو ان کا اپنا ویژن ہے اس سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کی طرف، پاورٹی ریڈکشن کی طرف، وہ آپ کو بتا رہے تھے، اور کس طریقے سے PPF کی یہ کوشش جاری ہے کہ ایک سیلف ریلائنٹ، ایک ریزیلینٹ اور انوویٹیو اور انیبلڈ کمیونٹی جو ہے وہ کریٹ کی جا سکے، جو کہ پاکستان کو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کی طرف لے کر جائے. ڈو گیو اس یور فیڈ بیک اباؤٹ ٹوڈیز پوڈ کاسٹ. تھینک یو سو مچ فار واچنگ.